ब्लैक मून सीज़न 2 एपिसोड 3। नहीं, आपसे बातें करके मज़ा आता है। आप बस शक्ल से सड़े हुए रहते हैं, बातें तो काफ़ी अच्छी अच्छी कर लेते हैं। 27 से थोड़ी के नीचे मुट्ठी बनाते उसे देखा। पहली बार यूं किसी हिचकिचाहट के बिना जरनम और वो बात कर रहे थे। हाँ, रोमांटिक बातें अच्छी लग रही हैं आपको। अबान भी उसके अंदाज में उसके सामने हुआ। दोनों का चेहरा बिल्कुल करीब था। नहीं, रोमांटिक बातें कब की? हम तो पढ़ रहे थे। गड़बड़ाते वो सीधी हुई। क्या पढ़ रहे थे हम? दिलचस्पी से उसे देखा। मुझे नहीं पता। वो अंगूर उठा के उठ गई। अब कहाँ जा रही हैं? मैं मज़े मज़े की बातें करने वाला था। आप बहुत चालाक हैं, मुझे जानबूझ के डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं ताकि मैं बाउल शेल्फ पर रखते रुकी। अबान उसे देख रहा था। ताकि आप वहीं से कहा। ताकि मैं सोच के बताती हूँ। बाल कानों के पीछे अड़से। जल्दी सोचें, जितना आपका दिमाग है मेरा नहीं ख्याल, आज ही सोच लेंगी। वो बातें करते करते असल टॉपिक भूल चुके थे। बहुत सारा दिमाग तो आपने डरा डरा के ख़त्म कर दिया है। वो वहीं खड़े होकर कहा रही थी। आप इतना डरती क्यों हो? अबान अपनी जगह से खड़ा हुआ और उसके पास आया। सारी लड़कियां डरती हैं। वो घूम के शेल्फ की दूसरी तरफ चली गई, जो अबान ने बखूबी नोट किया था। नहीं, मेरी फ्रेंड्स तो नहीं डरती, वो तो इतनी बहादुर है। कप फोल्ड करते शेल्फ से गिलास उठाया। मैं उन जैसी नहीं हूँ। कुछ देर उसका चेहरा देखा, फिर आहिस्ता से कहते बाउल उठा के फ्रिज में रखने लगी। खुद लड़कियां भी दोस्त बनाई हुई हैं और मैं स्कूल ना जाऊं क्योंकि उन्हें अच्छा नहीं लगता कोई मुझे देखे। उसे घूरते सोचा। वो पानी पी रहा था। क्या सोच रही हैं मेरे बारे में? खाली ग्लास शेल्फ पे रखा। नहीं, मैं आपको नहीं सोच रही। होंठों को गोल करते उसे देखा। ओके, आपको वो लड़की दिखाता हूँ। फिर पॉकेट से मोबाइल निकाला। ये देखें। स्क्रीन उसकी तरफ करते लड़की की तस्वीर दिखाई। ये फरियाल बहुत एक्टिव लड़की है। गेम्स में तो एक्सपर्ट है। किसी भी किस्म का खेल हो खेल लेती है, चाहे रेसलिंग हो या फुटबॉल। आपको अच्छी लगती है? जरनम ने बीच में टोका। कभी मेरी तो इतनी तारीफ नहीं की। जल के सोचा। था तो उसका शौहर ही ना। हाँ, बहुत ज़्यादा। शी इज़ सो नाइस गर्ल। मोबाइल बंद करते दोबारा पैंट की जेब में डाला। तो शादी कर लेते उसी से। मेरी जान क्यों अज़ाब में डाली? वो बाहर देखने लगी। मुझे लगता है बाबा लोग आ गए हैं। अबान ने नज़रों के ताकुब में बाहर देखा। गेट खुल रहा था। कुछ देर में गाड़ी अंदर दाखिल हुई। वो जेलस हुई थी। अबान समझ गया था। एरिक फेरी ब्रैकेट छोटी कश्ती स्टार्ट कर चुका तो रॉल्फ जंप करते उस पर सवार हुआ। ये जो तार है इसके साथ साथ जाना है, उसे बताते एक नज़र नौरा को देखा, जो खौफज़दा नज़रों से उन्हें ही देख रही थी। फेरी आहिस्ता आहिस्ता तेज़ होती उसकी नज़रों से ओझल हो गई। सर, आई एम वेरी अफ्रेड दैट द टाइगर विल टेयर अस अपार्ट। ब्रैकेट, सर मुझे बहुत डर लग रहा है कहीं टाइगर हमें ही ना चीर फाड़ दें। वी हैव ऑल्सो फेल्ड इन आवर प्लान बिफोर, अदरवाइज ट्रस्ट मी नथिंग विल हैपन। ब्रैकेट, हम पहले भी अपने प्लान में नाकाम हुए हैं। नहीं ना? तो अब भी मुझ पे भरोसा रखो, कुछ नहीं होगा। वो लोग मतलूबा जगह पहुंचे तो रॉल्फ नीचे उतरा और जंप करके उसी दरख्त पे चढ़ा जिससे पहले उसने अपने टारगेट की निशानदेही की थी। वहाँ सिर्फ वही टाइगर था जो उसे चाहिए था। सुस्त सा लेटा हुआ दरख्त पे चढ़ते उसने एक रस्सी के साथ दरख्त का तना, जो एक बाजू जितना मोटा था, बांधा और पानी में जोर से फेंका। चींटे टाइगर के जिस्म तक गए तो वो हड़बड़ा के उठा। उठते ही अपने सामने कश्ती देखी जिसमें एक इंसान सवार था। पहले होंठों पे ज़बान फेरी जैसे अमूमन जानवर करते हैं, फिर ज़ोर से दाड़ा। उसकी दाड़ के साथ ही एरिक ने फेरी को घुमाया और स्पीड से उस तरफ आया जहां नौरा बंधी थी। टाइगर पहले ताक लगाए आहिस्ता आहिस्ता चलता रहा। ऊपर दरख्तों से कूदता रॉल्फ बार्ड कश्ती के साथ साथ था। टाइगर उनके पीछे पीछे आराम से आ रहा था, जैसे उसे यकीन था कि उसका शिकार वहां से भाग नहीं पाएगा। कश्ती वहां जाके रुकी जहां नौरा बंधी थी। लट्ठे की मानंद सफ़ेद पड़ती नौरा ने जब दोबारा अपनी तरफ आती कश्ती देखी तो उम्मीद जागी। मुंह पे टेप लगे होने की वजह से वो बोल नहीं पा रही थी, लेकिन उसकी आंखें मदद मांग रही थी। रॉल्फ बार्ड जो नौरा के दरख्त के ऊपर था, उसने लटकती हुई रस्सी को तने के गिर्द ऐसे गोलाई से बांधा कि अगर दूसरी तरफ कुछ भारी बांध दिया जाए तो नीचे वाला हिस्सा ऊपर की तरफ आ जाता। वहाँ उसने दो पहले से ही वसनी टहनी बांधी हुई थी। एरिक कश्ती से उतरा और भाग के दरख्त पे चढ़ा।
ٹائگر جو پہلے سکون سے چل رہا تھا اس کے بھاگنے پہ جھپٹا، لیکن وہ اوپر چڑھ چکا تھا۔ کچھ دیر دیکھتا رہا، پھر اس کی نظر نورا پہ پڑی۔ نورا بس حواس کھونے والی تھی۔ ٹائگر اسے دیکھتے ہی دوڑتا اس طرف آیا، جو اپنی سامنے والی ٹانگیں ہوا میں اچھالی۔ ایک لمحہ لگا اور نورا کی رسی کھنچ گئی آسمان کی طرف اٹھتے اس کے پاؤں کے ساتھ بندھی رسی جھٹکے سے ٹائگر کے اوپر ایسے گری تھی کہ آٹومیٹیکلی درخت کے ساتھ بندھ گیا۔ اس کی 2 ٹانگیں اوپر کی طرف تھیں اور 2 زمین پہ لگ رہی تھیں۔ رالف نورا کو کمر سے پکڑے نیچے دیکھ رہا تھا، پھر تیر کی تیزی سے ایک ہاتھ سے خنجر نکالا اور تاک کے نشانہ بناتے ٹائگر کے جبڑے پہ مارا۔ وہ سیدھا عین جگہ پہ لگا۔ ایک گھراہٹ تھی جو درختوں پہ چھپے پرندوں نے سنی تھی۔ ٹائگر تکلیف سے بے سدھ ہوتا جا رہا تھا، کیونکہ اس خنجر پہ دوا لگی تھی جو بڑے جانوروں کو بے ہوش کرنے کے لیے بنائی جاتی ہے۔ ساری کارروائی کرنے کے بعد اس نے نورا کو دوبارہ دیکھا، جو اس کے بازو پہ نیم مردہ حالت میں جھول رہی تھی۔ آنکھوں کی پتلیاں ساکت ہوتی بند ہونے والی تھی کہ رالف نے اس کے منہ پہ لگی ٹیپ اتاری۔ زندگی میں پہلی بار اس کی دھڑکن تھمی تھی۔ اس نے بہت لڑکیوں کو دیکھا تھا، لیکن اتنے قریب کہ سانسوں میں سانس الجھ جائے۔ پہلی دفعہ اسے افسوس ہوا۔ گیلی پلکیں، سفید چہرہ اور کپکپاتے ہونٹ، پورا جسم پسینے سے بھیگا ہوا۔ بمشکل سانس لے پا رہی تھی وہ، جیسے کسی کو استھما کا اٹیک ہو اور پھیپھڑوں میں ہوا جانا مشکل ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی نورا کے ساتھ ہوا تھا، اور رالف بارٹ کو اس لمحے لگا تھا وہ اس لڑکی کو کسی قیمت پہ نہیں کھو سکے گا۔ رک رک کے دھڑکتا دل جب ایک دم تیز ہوا تو اسے احساس ہوا، I think I'm in love with you, نورا۔ وہ اپنی سحر زدہ آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کا سر اپنے کندھے پہ رکھتے پیچھے سے رسی کھولی، پھر کمر پہ ہاتھ رکھتے اسے ہلکا سا مس کیا۔ پہلی دفعہ ارادی طور پہ وہ اسے چھو رہا تھا۔ بھارت اور بنگلہ دیش کے درمیان کئی ایکڑوں میں گھرے سندر بن جنگل کے اس علاقے میں جہاں رائل بنگال ٹائگر، جنہیں دنیا کے خطرناک ٹائگروں میں شمار کیا جاتا ہے، کا راج تھا، وہاں درخت کی اونچائی پہ رالف بارٹ کو محبت کا احساس ہوا تھا۔ نیچے خونخوار ٹائگر دہاڑ رہا تھا، لیکن وہ دیوانہ وار کانپتی نورا کی کمر سہلاتے خود میں بھینچتے مدہوش ہوا۔ My heart has realized it can't beat without you۔ نورا اسے سن رہی تھی لیکن سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اس کے کندھے پہ سر رکھے وہ بس زندہ تھی، اتنا ہی کافی تھا۔ مسٹر رالف بارٹ، کم ڈاؤن، the tiger will be freed۔ ایرک نے رالف بارٹ کو متوجہ کیا۔ Be free, tiger. I have fallen in love with Nora, and when love falls, it does not imprison anyone۔ بریکٹ، مجھے محبت ہو گئی ہے نورا سے، اور جسے محبت ہو جاتی ہے وہ کسی کو قید نہیں کرتا۔ وہ وہیں سے چلایا۔ ایرک پریشان ہوا۔ Are you in senses؟ اسے لگا وہ مذاق کر رہا ہے۔ Just I am in love۔ وہ خوش تھا۔ بڑی مشکل سے ایرک نے رالف کو نیچے اترنے پہ مجبور کیا تھا۔ نورا کو درخت کے ساتھ باندھ کے رالف اور ایرک نے مل کے ٹائگر کو پنجرے میں قید کیا۔ کچھ دیر بعد ایک بڑی بوٹ وہاں آئی تھی، جس کے آنر سے بات کر کے رالف بارٹ نے وہ ٹائگر کنارے تک نکالنے کا کہا تھا۔ ایرک بھی اسی بوٹ میں تھا۔ دوبارہ درخت پہ چڑھتے نورا کو اپنے ساتھ باندھا، پھر اسی راستے سے واپس گیا جو اس نے سفید جھنڈیوں کا بنایا تھا۔ وہ فیری جس میں وہ لوگ آئے تھے وہ وہیں کھڑی تھی، جو کچھ دن بعد خود ہی پانی کے ساتھ بہہ جاتی۔ اس کا بہہ جانا ہی ضروری تھا۔ آپ لوگ پہلے کیوں بھاگ آئے؟ اندر آتے ہی سب سے پہلے ایزل نے ابان سے پوچھا۔ مجھے کام تھا ضروری، جو 6 بجے سے پہلے سبمٹ کروانا تھا، اس لیے آ گیا۔ تو زرنم کو کیوں لے آئے؟ اس کے ماما بابا آئے تھے، وہاں رہتی گلتی ملتی، لازمی اسے ساتھ لے کے آنا تھا۔ مجھے ساتھ کسی اور کی ہیلپ بھی چاہیے تھی، آپ آتی ساتھ میرے؟ ایک نظر زرنم کو دیکھا جو خاموشی سے کھڑی تھی۔ میں کیوں آؤں؟ میرا بھائی آیا ہے اتنے عرصے بعد، اس سے باتیں کرنی تھی، بس اسی لیے انہیں ساتھ لے آیا۔ صحیح ہے بھائی، میں نہیں جیت سکتی تم سے۔ ہاتھ جوڑتے اشوے اندر چلی گئی۔ اسام پہلے ہی جا چکا تھا۔ وہ تمہاری بہن احلام اتنی شیطان ہے، توبہ۔ ایزل نے وہیں بیٹھتے زرنم کو بتایا۔ کل آپ لوگوں کا ٹیسٹ ہے نا؟ اس سے پہلے کہ پھر سے زرنم ہرٹ ہوتی اس نے ٹاپک چینج کیا۔
نہیں اب کچھ دن کچھ بھی نہیں ہے، ایگزامز ہیں میرے، اس کے بعد یونیورسٹی جانا ہے۔ زرنم آپ کے کب ہیں پیپرز؟ گمسم سے بیٹھی زرنم کو متوجہ کیا۔ اسے اب دوسری ٹینشن نے گھیرا ہوا تھا۔ کیا پتا، میرے خیال میں ہمارے پیپرز نہیں ہوں گے۔ وہ کسی اور ہی دنیا میں تھی۔ کیا مطلب آپ کے پیپرز کیوں نہیں ہوں گے؟ ابان نے گورا، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ… زرنم تم ہوش میں ہو؟ ایزل نے اسے ہلایا۔ نہیں، وہ تیزی سے اٹھی۔ مجھے اپنا روم چاہیے۔ ایزل کو دیکھا۔ ہمارے روم میں چلی جائیں، دانستہ طور پہ کہا، کیونکہ یہ چیز پہلے بھی اس کے ذہن میں آئی تھی کہ وہاں اس کا اپنا کوئی کمرہ نہیں ہے جہاں وہ اکیلی رہ سکے۔ اوکے، آپ اب مت آئیے گا وہاں۔ وہ ناراض تھی اس سے۔ کیوں؟ ابان سمجھ رہا تھا۔ کیوں منہ پھلایا ہوا ہے اب؟ مجھے ڈسٹرب نہ کریں، مجھے سونا ہے۔ پھر وہ چلی گئی۔ ایزل کندھے اچکاتے کچن میں آ گئی۔ ابان کچھ دیر وہیں بیٹھا رہا، پھر اٹھ کے اپنے روم میں آیا جو کہ لاک تھا۔ واو، یہ دن بھی دیکھنے تھے۔ سوچتے بند دروازے کو دیکھا۔ زرنم دروازہ کھولیں۔ ہلکا سا دروازہ بجاتے اسے آواز دی۔ نہیں، آج آپ باہر ہی رہیں، ویسے بھی یہ اب میرا روم ہے۔ وہ کمفرٹر سیٹ کر رہی تھی، پھر تکیہ سیدھا کر کے لیٹ گئی۔ ابان کچھ دیر تو انتظار کرتا رہا، پھر نیچے جا کے روم کی دوسری چابیاں ڈھونڈی۔ اوپر آ کے دروازہ کھولا۔ آپ نے کہا تھا یہ میرا روم ہے اب۔ زرنم سینے تک کمفرٹر لیے لیٹی تھی، اسے اندر آتے دیکھ کے تیزی سے بیٹھی۔ میں نے یہ تو نہیں کہا تھا۔ دروازہ واپس لاک کیا۔ میں نے کہا تھا ہمارا کمرہ ہے، آپ نے تو مجھے ہی بے کمرہ کر دیا۔ وہ چلتا ہوا اس کی طرف آیا۔ مجھے الگ روم چاہیے۔ وہ ذرا سا سائڈ پہ سرکی کیونکہ ابان اس کے پاس بیٹھ رہا تھا۔ الگ روم کیا کریں گی؟ اس کے کندھوں کے گرد بازو پھیلاتے اسے اپنے قریب کیا اور ٹانگیں بیڈ پہ سیدھی کی۔ زرنم کے ہونٹ جو کچھ کہنے کے لیے کھلے تھے وہیں کھلے رہ گئے۔ دل بے قابو ہوتا دھڑکنے لگا تو پلکوں کی چلمن گرائی۔ آپ پھر مجھے ڈرا رہے ہیں؟ اس کے دوسرے ہاتھ کو دیکھا جو اس کے پیٹ پہ رکھا تھا۔ نہیں، میں ڈرا کب رہا ہوں، میں تو بس بات کر رہا ہوں۔ آپ اور میں اب الگ تھوڑی ہیں، ہم لوگ زندگی شیئر کر رہے ہیں تو روم شیئر کرنے میں کوئی برائی تو نہیں ہے نا؟ آپ مجھے ڈسٹرب کریں گے یہاں؟ زرنم سے کوئی بات نہیں بن رہی تھی۔ اس کی اتنی نزدیکی پہ ہمت ہی نہیں بن رہی تھی جو اسے کچھ کہتی، ورنہ اس لڑکی کو پسند کرنے والی بات پہ لازمی لڑ رہی ہوتی۔ آپ مجھے کر لینا، مجھے بہت اچھا لگے گا۔ اس کے بالوں کو گال سے ہٹاتے ہونٹوں کی لائن دیکھی۔ میں مما کو بتاؤں؟ اس کا ہاتھ اپنے کندھے سے ہٹاتے وہ دور ہٹی۔ کیا؟ ابان بھی سیدھا ہوا۔ آپ میرے ساتھ ایسے کندھا جوڑ کے بیٹھے تھے؟ اپنے کندھے کو ہاتھ لگاتے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ ابان نے بمشکل اپنی مسکراہٹ روکی۔ میں آپ کے ساتھ کیا کیا کر سکتا ہوں آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ سیریس ہوتے دوبارہ اسے اپنی طرف کھینچا۔ وہ ٹوٹی ہوئی ڈال کی طرح اس پہ آ کے گری۔ بال جو ابھی تک ہلکے ہلکے گیلے تھے ابان کے چہرے سے ٹکرائے۔ آپ اتنی پیاری کیوں ہیں؟ گال پہ ہتھیلی جمائے ہونٹوں پہ انگوٹھا ہلکا سا مسلا۔ کیا کر رہے ہیں؟ ابھی میں نے پڑھنا ہے۔ اسے پھر پڑھائی یاد آئی۔ اب جو اس پہ بس جھکنے والا تھا پیچھے ہوا۔ میں آپ کو بتا رہی ہوں، اس کے سینے پہ بازو رکھتے اٹھی، کہ میں نے اب مما کو نہیں تو دادو کو ضرور بتانا ہے۔ اسے دھمکاتے وہ بیڈ سے ہی اتر گئی۔ دوپٹہ ابان کے نیچے آنے کی وجہ سے پھسل کے اتر گیا۔ کیا بتائیں گی؟ ابان نے دلچسپی سے اس کی بکھری حالت دیکھی۔ ابھی تو کچھ کیا ہی نہیں تھا۔ میں انہیں بتاؤں گی، آپ زبردستی مجھے پکڑ لیتے ہیں اور پھر تکیہ اٹھا کے اپنے سینے پہ رکھتے وہ آنکھیں سکیڑ کے زرنم کو بھی دیکھ رہا تھا جو سرخ ہوتے دوپٹہ اٹھانے کے چکروں میں تھی۔ پھر آپ وہ دیکھیں، دوسری طرف اشارہ کرتے تیزی سے دوپٹہ کھینچنا چاہا لیکن وہ اس کے نیچے سے مکمل آزاد نہیں کروا سکی۔ کیا دیکھوں؟ ابان نے سمجھتے اسے دیکھا، پھر خود ہی دوپٹہ نکال کے اسے پکڑایا۔ کچھ نہیں، چونٹی تھی اڑ گئی۔ وہ کیا بول رہی تھی اسے خود معلوم نہیں تھا۔ اب میں جا رہی ہوں اپنے کمرے میں جو میرا اور ایزل کا ہے۔ آپ نے مجھے سانس بھی نہیں لینے دینا۔ میں پتہ نہیں آپ کے روم میں کیوں آ جاتی ہوں۔ جوتے ہاتھ میں اٹھاتے دوپٹہ کندھے پہ لٹکایا۔ ابان کی آنکھیں مسکرا رہی تھیں۔ زرنم باہر بھاگ گئی۔ ابان نے ہلکا سا کہکہا لگاتے بند دروازے کو دیکھا۔ تمہاری سمت سے آنے والی معطر ہوا نے میرے گرد حصار محبت باندھ دیا، ایسا حصار جسے کسی تسلی دلا سے یا آس امید کی چاہ نہیں۔ تمہارے لبوں سے میرے نام کی ادائیگی ایسی دھن ترتیب دے سکتی ہے جس پہ میں دیوانہ وار رقص کروں تو پہاڑوں کی اوٹ میں سیاہ گلاب چننے والیاں مجھ سے خار کھائیں۔
میرا ہاتھ تھامو اور مجھے بتاؤ۔ میرے عکس، ہمارے رشتے کو کسی زمینی ڈھکوسلے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا، بالکل ویسے ہی جیسے ہر روح کا ایک مسکن ہے اور ہماری روحیں ایک دوسرے کا مسکن ٹھہری۔ عزیزت، میرے پیارے، خدا تمہاری دھڑکنوں کی بے ترتیبی کی وجہ میرا مسکرانا رکھے۔ میری چھوٹی سی بیوی میرے لیے خدا کی خاص عنایت ہے۔ وہ تکیہ سینے میں بھیجے اسے سوچتے ہوئے سو گیا۔ 4 سورات کا اندھیرا پھیلا تو گیدڑ درختوں سے سر نکالے اس جوڑے کو دیکھنے لگے جو اچھلتے ایک درخت سے دوسرے درخت کی طرف سفر کر رہا تھا۔ انتھک محنت کے بعد بلاخر وہ اپنی منزل پہ پہنچ ہی گیا۔ اب نیچے اترنا تھا جہاں دلدل تھی۔ اگر ذرا سا بھی پاؤں پھسل جاتا تو دونوں جان سے جاتے۔ وزن بیلنس کرنا تھا، لیکن نورا کی ادموی حالت پہ یہ مشکل بنا رہی تھی۔ یا تو وہ اسے اوپر چھوڑ کے خود نیچے اترتا، پہلے پھر کسی طریقے سے اسے اتارتا، لیکن یہ بھی تو رسکی تھا۔ وہ ہوش میں ہی نہیں تھی جو خود کو قابو رکھتی۔ قصبے کے لوگ سونے کے لیے جا چکے تھے، کسی سے مدد بھی نہیں مانگ سکتا تھا رولف بارڈ۔ خود سوچتے نورا کو اپنے آگے کی طرف کس کے باندھا، پھر چاقو نکالا۔ 4 سے 5 چاقو اس نے اپنے جسم کے مختلف حصوں میں چھپائے ہوئے تھے کہ اچانک اگر کوئی جانور حملہ کرتا تو اس سے بچا سکے۔ نورا کو سنبھالے اس نے پاؤں تنے پہ جمائے۔ نورا کا پورا وزن رولف بارڈ پہ تھا۔ آہستہ آہستہ نیچے سرکتے زمین سے کچھ فاصلے پہ رک گیا، پھر ایک پاؤں نکالتے دوسرے سے زور لگا کے جھولا دیا، جیسے کسی پتنگ پہ بیٹھ کے لیا جاتا ہے۔ رسی جو ہی ہوا میں جھولتے سائڈ پہ ہوئی، اس نے چاقو سے اسے کاٹ دیا۔ وہ دونوں اچھل کے سائڈ پہ گرے۔ رولف بارڈ کندھے کے بل گرا تھا جو کہ کھروچ لگنے سے زخمی بھی ہو گیا تھا، لیکن نورا کو زمین پہ نہیں لگنے دیا۔ کچھ دیر تو اسی حالت میں پڑے رہے، پھر سیدھے ہوتے نورا کو الگ کیا اور اپنے بازوؤں میں اٹھایا۔ کندھے پہ ٹیس سی اٹھی جسے اگنور کرتے وہ اپنے اور ایرک کے روم میں آیا۔ ایرک تو تھا نہیں۔ نورا کو سنگل بیڈ پہ ڈال کے اپنا زخم دیکھا جہاں سے خون رس رہا تھا۔ نورا کو ہوش میں لانے کے لیے پانی چاہیے تھا، اس کے لیے اسے اٹھ کے باہر آنا پڑتا۔ دور ایک گڑا رکھا تھا جو پورا کا پورا ہی رولف نے اٹھا لیا، پھر واپس کمرے میں آ کے اس پہ پانی کے چھینٹے مارے، پلکیں سختی سے بند کرتے اس کے ہاتھ کپ کپائے۔ موسم میں خنکی بڑھتی جا رہی تھی اور نورا کو گرمی کی ضرورت تھی۔ رولف بارڈ نے اپنا بستر اٹھایا جو کافی موٹا تھا، اٹھا کے نورا پہ ڈالا، پھر اس کا چہرہ کپڑے کی مدد سے صاف کیا۔ وہ کافی کمزور لگ رہی تھی۔ وہاں کھانے پینے کی اشیاء میں اسے صرف دودھ ہی ملا تھا جو اس نے بانی سے اصرار کر کے مانگا، پھر نورا کو خود ہی نیم گرم دودھ پلایا جس سے اس کے جسم میں کچھ حرارت پیدا ہوئی تو وہ سو گئی۔ اگلی صبح رولف بارڈ خود ہی جنگل سے کچھ پھل اور شہد لے آیا تھا۔ وہاں کے لوگ دیر سے جاگتے تھے اور نورا جلدی اٹھ گئی تھی۔ اسے کچھ خوراک کی ضرورت تھی جسے مہیا کرنا رولف کا کام تھا۔ جلدی سے کھا لو یہ، پھر ہمیں جانا بھی ہے۔ نورا صبح 7 بجے صحیح ہوش میں آئی تو رولف بارڈ جاگ رہا تھا، اس کے لیے شہد اور فروٹس کاٹ کے رکھے۔ اسی کے جاگنے کا انتظار کر رہا تھا تاکہ کچھ طاقت آئے۔ مجھے بھوک نہیں ہے، اس نے پلیٹ پر ایک کھسکائی۔ کسمساتے اس نے بستر کو اچھے سے لپیٹا۔ بھوک نہ بھی ہو تو کھا لیتے ہیں، اتنا سفر کرنا ہے، خود اٹھ کے چلو گی تو ہو پائے گا۔ اسے زبردستی بٹھایا۔ مجھے کہیں نہیں جانا۔ اسے رولف ایک آنکھ نہیں بھا رہا تھا۔ موت کے منہ میں چھوڑنے والا شخص بھلا دوبارہ بھروسے کے قابل تھا۔ میں زبردستی کھلاؤں گا تو پھر آسانی رہے گی۔ اس نے پلیٹ دوبارہ نورا کے سامنے رکھی۔ کیا پتہ زہر ملایا ہو اس میں؟ نورا نے پلیٹ کو گھورا۔ میں کیوں ملاؤں گا زہر؟ رولف بارڈ نے اذیت سے اسے دیکھا۔ اچھا آپ جائیں، میں کھا لوں گی۔ وہ اس کے ساتھ بحث کرنے کی ہمت نہیں رکھتی تھی۔ نہیں، جب تک کھا نہیں لوگی یہیں رہوں گا۔ وہ اٹھ کے سامان سمیٹنے لگا۔ نورا نے جب دیکھا وہ ٹلنے والا نہیں ہے تو اس سے نظر بچا کے ایک ایک کر کے سائڈ پہ نیچے پھینکنے شروع کر دیے۔ ساتھ ساتھ منہ بھی ہلاتی رہی تاکہ شک نہ ہو، کچھ ایسے ہی پلیٹ میں رہنے دیے۔ رولف بارڈ جو سائڈ پہ پڑے اسٹیل کے پتیلے میں اس کی حرکتیں دیکھ رہا تھا پیچھے مڑا۔ اب اتنے کھا لیے ہیں تو ایک میرے ہاتھ سے کھا لو۔ اس کی طرف آتے ناشپاتی کا ایک پیس اٹھا کے اس کے منہ میں ڈالا۔ اب اس کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا بچنے کا۔ جو بچے ہوئے تھے سارے رولف بارڈ نے خود اسے کھلائے، پھر نیچے جھک کے اس نے جو پھینکے تھے اٹھا کے پلیٹ میں رکھے۔ نورا بنا شرمندہ ہوئے اسے دیکھتی رہی۔
सामान समेट के नौरा को वही अबाया पहनाया जो आते हुए पहन के आई थी। फिर वो लोग एयरपोर्ट के लिए निकल आए। वहाँ के लोगों को बाय कहते नौरा को दुख हो रहा था। बानी उसकी अच्छी दोस्त बन चुकी थी। 12:30 बजे वो लोग नॉर्वे की फ़्लाइट में सवार हुए। वहाँ फिर नौरा ने आराम से खुद ही खाना खा लिया था, क्योंकि वहाँ तो जहर नहीं मिलाया जा सकता था ना। नॉर्वे के शहर ओस्लो में इस वक्त तेज़ बारिश हो रही थी। बादलों से आसमान ढका तो ज़मीन भीगने लगी। अम्ब्रेला खोलते अजान शेख शेड के नीचे से निकला। आज उनकी यूनिवर्सिटी में ओपनिंग सेरेमनी थी। ये पाकिस्तान नहीं था कि ज़रा सी बारिश हुई और हम जॉब, स्कूल या कहीं भी जाना स्किप कर दें। यहाँ बारिश होना एक आम बात थी। एक हाथ में अम्ब्रेला पकड़े, दूसरे से किताब थामे वो तेज़ तेज़ नेशनल थिएटर की तरफ जा रहा था, जहाँ से उसने बस पकड़नी थी जो उसे ओस्लो हॉल में उतार देती, जो ओस्लो यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट के करीब था। 15 मिनट लगे थे उसे अपने डिपार्टमेंट तक पहुंचने में। अंदर आते उसने अपना कार्ड निकाल के डोर के पास लगे लॉक से टच किया, फिर पिन के साथ दरवाजे पे जोर देते खोल के अंदर दाखिल हुआ। 3 क्लासेस छोड़ के उसका क्लासरूम था, जहाँ कुछ स्टूडेंट्स ही मौजूद थे। अपनी जगह पे बैठते उसने एक नज़र सबको देखा। बहुत कम स्टूडेंट थे। मोस्टली ने किसी न किसी चीज़ में पार्टिसिपेट किया हुआ था, जो तैयारी में लगे हुए थे। आज किंग ऑफ नॉर्वे भी यूनिवर्सिटी खिताब के लिए आने वाले थे। ओपनिंग सेरेमनी थी और ओस्लो यूनिवर्सिटी नॉर्वे की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी। अगर इसकी खूबसूरती की बात की जाए तो इसमें दाखिल होते ही ऐसा लगता है जैसे आप किसी और दुनिया में दाखिल हो गए हैं। बेशुमार दरख्त, फूलों के पौधे और फलों से बने डिज़ाइन और ख़ूबसूरत बिल्डिंग थी, जहाँ बड़ी बड़ी स्क्रीन नस्ब थी। कहीं साइंसदानों के पुतले बनाए गए थे। अगर कॉरिडोर की तरफ आया जाए तो वहाँ 2 औरतों का मुजस्मा था, जो बाहें फैला के हर आने वाले को खुश असलूबी से वेलकम करती थीं। 2 कैफेटेरिया थे। एक में आम खाने पीने की अशिया थी और दूसरे में कुकीज़ एंड चाय कॉफ़ी। बहुत बड़ी लाइब्रेरी, जहाँ हर ज़बान की किताबें रखी गई थीं। वहाँ भी स्टूडेंट्स का काफ़ी रश होता था। ड्रामा और सिंगिंग का डिपार्टमेंट लाइब्रेरी के पास था। 3 बजे सेरेमनी शुरू हुई, जो कि 10 बजे जाके ख़त्म हुई। लेक्चर हॉल, जो कई मरलों पे मुश्तमिल था, वहाँ किंग ऑफ नॉर्वे ने स्पीच की थी। म्यूज़िक डिपार्टमेंट के सामने से गुजरते उसने हसान को आवाज़ दी। यह वाहिद पाकिस्तानी था जिसके साथ उसकी कुछ हद तक दोस्ती हो चुकी थी। वो वहाँ सिंगिंग की क्लासेस लेता था, जबकि अजान मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट का स्टूडेंट था। उससे सेरेमनी के बारे में डिस्कशन करते वो लोग यूनिवर्सिटी एरिया से बाहर निकल आए। मुझे जॉब चाहिए, कहीं अगर तुम कोशिश करके ढूंढ दो। सड़क पार करते अजान ने उसे देखा। हसान को वहाँ 3 साल हो गए थे। जॉब का क्या करना है? तुम्हें तो पेरेंट्स इतना अच्छा सर्व करते हैं। वो कदम से कदम मिला के चल रहे थे। हाँ, लेकिन फिर भी खर्चे पूरे नहीं होते। मुझे जॉब करनी है, फर्स्ट टाइम के लिए बस। अच्छा, मैं कोशिश करूँगा कहीं मिल जाए। यहाँ और भी स्टूडेंट्स थे जो पार्ट टाइम जॉब करके अपने खर्च चलाते थे। उसकी ज़रूरतें बहुत ज़्यादा थीं। पाकिस्तान में तो बाप का पैसा हर वक्त मैसर रहता था। अब अगर ख़त्म हो जाए तो कई बार मुश्किलात का सामना करना पड़ जाता था। फिर अगले कुछ दिनों में हसान ने उसे एक जॉब का बताया था। अजान को मैकडॉनल्ड रेस्टोरेंट में जॉब मिल ही गई। उसने बहुत जल्दी वो काम सीख लिया। इतना मुश्किल भी नहीं था। 187 कोरोन ब्रैकेट, नॉर्वे की करेंसी को कोरोन कहा जाता है, मिलते थे। 8 घंटे की शिफ्ट पे जो वो सुबह करता था। यूनिवर्सिटी के लिए अक्सर लेट हो जाता, लेकिन मैनेज कर ही लेता था। वहाँ की लाइफ पाकिस्तान की लाइफ से काफ़ी डिफ़िकल्ट थी। इन दिनों घर भी कम ही रब्ता कर पा रहा था। कोई आ रहा है आज घर क्या? जैनब ने लिविंग रूम में कदम रखते इश्तिहा अंगेज़ खुशबू अपने अंदर उतारी। आ नहीं रहा, बल्कि आए हुए हैं। किचन से इज्जत की आवाज़ पे वो चौंकी, फिर 2 कदम पीछे हटी और वापस बाहर चली गई। किसने बुलाया है उन्हें? गुस्से से सोचते बैक लॉन में पड़ी चेयर पे बैठ गई। अभी कुछ देर ही गुजरी थी कि अशबे उसे देखने वहाँ आई। यकीनन इज्जत ने बताया था। अंदर आओ, यहाँ क्यों बैठी हो? प्यार से उसका चेहरा ऊपर किया। आती हूँ, आप जाएं। नहीं, साथ आओ मेरे। शाबाश। उसे अंदाज़ा था वो क्यों नहीं आ रही। अच्छा, आप मुझे 2 मिनट मोबाइल ला दें, मैंने अपनी दोस्त से बात करनी है, फिर आती हूँ। खुद सोचते उसे देखा। अंदर आके कर लो ना, यहाँ ऐसे बैठना अच्छा नहीं लगता।
کیا سوچیں گے تمہارے مما بابا؟ یہاں زینب نے بڑی مشکل سے ضبط کیا تھا۔ آتی ہوں نا پپھو، پہلے آپ موبائل لا کے دیں۔ ضدی انداز میں اپنی جگہ سے ہلی تک نہیں۔ اشوے کو اس کا انداز برا لگا لیکن موبائل لا دیا۔ بات کر کے فوراً اندر آؤ، سختی سے کہتے واپس اندر چلی گئی۔ زینب نے ابان کا نمبر ڈھونڈتے اسے کال کی۔ السلام علیکم۔ تیسری بیل پہ کال ریسیو ہوئی تو وہ تیزی سے بولی، میں زینب بات کر رہی ہوں، آپ پلیز مجھے یہاں سے لے جائیں۔ اس کی روحان سی آواز ابان کے کانوں سے ٹکرائی۔ کیا ہوا، سب ٹھیک ہے؟ نہیں نہ ٹھیک، آپ پلیز مجھے لے جائیں۔ آپ نے کہا تھا آپ میرے ساتھ ہیں۔ ہاں کہا تھا، لیکن بتائیں تو صحیح ہوا کیا ہے؟ وہ لیپ ٹاپ پہ نظریں مرکوز کیے ہوئے تھا۔ آپ کی بیوی مشکل میں ہے، آپ وجہ نہ پوچھیں، بس آ جائیں مجھے لینے۔ اوکے، 10 منٹ تک پہنچتا ہوں، کام فنش کر کے۔ نہیں، واپس جا کے کر لینا، ابھی آ جائیں۔ میں بہت مشکل میں ہوں، وہ بچوں کی طرح ریاکٹ کر رہی تھی۔ ابان نے ڈور سے گاڑی کی چابی نکالی اور فون کان سے لگائے باہر آیا۔ اسام کی گاڑی انٹر ہو رہی تھی۔ اس نے اشارے سے پوچھا، کہاں جا رہے ہو؟ ابان نے کام کا کہہ کے اپنی گاڑی باہر نکالی۔ آ رہا ہوں میں، کال بند کریں، ڈرائیو کرنا ہے۔ نہیں، بس چلنے دیں، ماما فون لے لیں گی پھر۔ باہر سے ہی اندر جھانکا، گلاس ڈور کے پاس اشوے عزت سے باتیں کر رہی تھی۔ اوکے، موبائل اسپیکر پہ ڈال کے ڈیش بورڈ پہ رکھ دیا۔ تمام راستے وہ زینب کا جلدی آئیں، تیز چلائیں، آپ کو گاڑی چلانی نہیں آتی سنتا آیا تھا۔ گیٹ کے سامنے گاڑی رکی تو زینب فوراً باہر نکلی۔ موبائل وہیں گارڈ کو پکڑایا کہ اندر اشوے کو دے دے، اور اگر وہ پوچھیں تو کہنا ابان آئے تھے اور زبردستی لے گئے۔ یہ سب وہ ابان کے پہنچنے سے پہلے ہی کہہ چکی تھی۔ چلیں، گاڑی میں جلدی سے بیٹھتے کہا۔ جانا کہاں ہے؟ ابان پہلے اسے یونیفارم میں دیکھ کے حیران ہوا، پھر گاڑی ریورس کرتے موڑی۔ جہاں آپ لے جائیں گے۔ اب وہ پرسکون تھی۔ کر کیا رہی ہیں آپ؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ ابان نے گاڑی کو ریس دیتے اسے گھورا، جس کا اسکارف سرک کے آدھے سر تک پہنچا ہوا تھا۔ آپ کو پتہ ہے گھر آپ کے ماموں اور مامی آئے ہوئے ہیں؟ اس کی طرف رخ کرتے ٹانگ پہ ٹانگ رکھی۔ کون؟ اسے پہلے سمجھ نہیں آئی۔ اچھا، آپ کے ماما بابا۔ اسے اب ساری بات کی سمجھ آئی تھی۔ سر ہلاتے مسکراہٹ امٹ کے آئی۔ یعنی وہ ان سے ملنا نہیں چاہتی تھی، اسی لیے اتنی ایمرجنسی نافذ کی ہوئی تھی۔ وہ آپ کو کھاتے ہیں؟ ریلیکس ہوتے گاڑی ہوٹل کی طرف موڑی۔ یہی سمجھ لیں۔ وہ سامنے دیکھتے کبھی ابان کو دیکھ لیتی۔ پتہ، جیسے میں گھر آئی تو مجھے بہترین سی خوشبو آئی، جیسے کوئی لذیذ ڈش بنائی جا رہی ہو۔ اندر جا کے پوچھا کہ کوئی آیا ہے تو آپ کی ممی صاحبہ کہتی ہم لوگ آئے ہیں۔ ممی نہیں، مامی ہے۔ مامی صاحبہ کہتی ہم لوگ آئے ہیں، منہ ٹیڑھا کرتے بتایا۔ ابان اس کا دوسری دفعہ مامی کہنے پہ مسکرایا۔ اب کہاں جائیں گے ہم؟ پھر خود ہی پوچھا۔ وہ لوگ تو رات دیر تک نہیں جائیں گے ہمارے گھر سے۔ خدشہ بھی تھا، پہلے کھانا کھاتے ہیں پھر سوچیں گے۔ گاڑی پارکنگ ایریا میں روکتے کہا۔ پہلے خود اترا، پھر اس کی طرف کا دروازہ کھولا، چابی کا بٹن دباتے کار لاک کی، پھر زینب کا اسکارف سیدھا کیا۔ چلیں؟ اپنے مضبوط ہاتھ میں نرم سا ہاتھ تھامتے وہ اسے لیے ہوٹل کی طرف چلا آیا، جہاں انہوں نے لنچ کرنا تھا۔ شکر ہے میری شادی آپ سے ہو گئی۔ اسکارف تھوڑی سے کھینچ کے سیدھا کرتے ابان کے پیچھے کی ہوئی کرسی پہ براجمان ہوئی۔ اگر نہ ہوئی ہوتی تو ابھی میں دادوں کے پاس ہوتی، اور یہ لوگ وہاں آتے تو میں وہاں سے کیسے جاتی؟ اسے کپ فولڈ کرتے دیکھتے خوشی سے کہا۔ ابان نے پھر اسے مینیو بک پکڑائی۔ آپ کو کیا لینا ہے؟ بک دیکھتے اپنے لیے چاول اور کوکمبر رائتا سلیکٹ کیا۔ ابان نے کباب اور چاول منگوائے۔ آدھا گھنٹہ انہیں ہوٹل میں لگا تھا۔ میرے ساتھ آفس چلیں گی یا گھر چھوڑ دوں؟ نیپکن سے چہرہ صاف کرتے اسے دیکھا۔ گھر نہیں، آفس چلتے ہیں، میں بھی دیکھوں گی وہاں کیا کام کرتے ہیں۔ وہ گھر تب تک نہیں جانا چاہتی تھی جب تک عزت اور رضا چلے نہ جاتے۔ بابا نے پوچھا تو کیا کہیں گی؟ بل پے کرتے اس کا ہاتھ تھاما، پھر باہر آئے۔ بابا سے چھپ کے میں آپ کے روم میں بیٹھی رہوں گی، گاڑی میں بیٹھتے کہا۔ لیکن ہم لوگ آفس نہیں جائیں گے۔ ابان نے گاڑی سٹارٹ کرتے ٹرن لیا، پھر روڈ پہ آتے اس کا رخ فارم ہاؤس کی طرف تھا۔ آج آپ کو دادا ابو کا فارم ہاؤس دکھاتا ہوں۔ تھوڑا سا آگے ہو کے میوزک پلیئر آن کیا۔ ٹھیک ہے۔ وہ کہیں بھی جانے کے لیے تیار تھی۔ آپ کو نہیں لگتا میرا یونیفارم گندا ہو جائے گا؟ سوچتے اس نے یونیفارم دیکھا۔ آپ کو چینج کر لینے چاہیے تھے، میرے آنے تک کر لیتی، مجھے ان لوگوں کی شکل بھی نہیں دیکھنی۔
اندر جاتی تو زبردستی پکڑ کے بٹھا لیتی وہ. بس مجھے نہیں ملنا ان سے. میں ان سے ملنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں ابھی. تو وہ کیوں آ گئے ہیں؟ اچھا ارینج کر لوں گا کپڑے بھی. اس کی چلتی زبان کو خاموش کروایا. کچھ دیر بعد ایک جگہ گاڑی روکتے ابان خود اتر گیا. کچھ دیر بعد واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں شاپنگ بیگز تھے. وہیں پہ جا کے چینج کر لینا. پچھلی سیٹ پہ رکھتے اسے دیکھا جو اب ان کوششوں میں تھی کسی طرح یہیں بیٹھ کے دیکھ لے آخر ابان کی چوائس کیسی ہے. بائرم ورکس بریکٹ ناروے کا گاؤں میں داخل ہوتے ہی وہ لوگ ٹرنل پہ اترے. یہ گاؤں اوسلو سے کچھ ہی فاصلے پہ تھا. رالف اس بار ہیل بریکٹ شہر جانے کے بجائے اس گاؤں میں آیا تھا. یہاں آبادی بہت کم تھی اور کھلا علاقہ تھا. اسے فی الحال کچھ دن صرف نورا کے ساتھ گزارنے تھے. سڑک پہ پیدل چلتے نورا کو اپنے آگے چلنے کا کہا. وہ اکھڑی کھڑی تھی. رالف کے ساتھ آنا ہی نہیں چاہتی تھی. سیدھا چلو. بیگ کندھے پہ ڈالتے اسے گھورا. کچھ آگے جا کے سالک کیا لکھا ہوا ہے پارکنگ تھی. اس ملک میں لوگ سائیکل ہے مٹا ہوا تھا ورڈ. اس ملک میں لوگ زیادہ تر سائیکل کا استعمال کرتے تھے اور گھنٹی اس وجہ سے بجاتے تھے تاکہ اس آواز کے ریدم کو انجوائے کر سکیں. یہ ایک بہترین انجوائمنٹ تھا لوگوں کے لیے. سائیکل پارکنگ سے اس نے ایک سائیکل لی جس کا ایک نارویجن کورون دیا اور نورا کو اپنے آگے ڈنڈے پہ بٹھایا. آپ میرے ساتھ ایسی حرکتیں کیوں کر رہے ہیں؟ نورا بڑی مشکل سے بیٹھی تھی. مجبوری ہے سامنے دیکھتے وہ سائیکل چلا رہا تھا. کچھ ہی دیر میں وہ اپنے گھر کے سامنے رکا. کالے رنگ کا چھوٹا سا گھر ڈھلوان چھت کے اوپر ایک تار سے بنی تھی جس کے اوپر نارویجن جھنڈا لگا ہوا تھا. نورا کو اتار کے سائیکل ایک طرف کھڑی کی پھر اپنے گھر کا مین ڈور کھولا. سیلن زدہ بو نتنوں سے ٹکرائی. اندر آ کے پہلی کھڑکیاں کھولیں. یہاں وہ 6 ماہ کے بعد آ رہا تھا. یہ آپ کا گھر ہے. نورا نے ستائش سے دیکھا. چھوٹا تھا لیکن بہت پیارا تھا. ہر چیز سیٹ تھی بس بند رہنے کی وجہ سے ہبس بن گیا تھا. ہاں چھوٹا سا ہے لیکن پرسکون جگہ ہے. اوپر کچن جو چھوٹا سا تھا اس کے روشن دان کھولتے ایگزاسٹ فین آن کیا. وہاں گھروں کا کوئی صحن نہیں ہوتا تھا. گھر سے نکلو تو گلی یا کھلا میدان ہوتا. اب تم یہاں ہی رہو گی. اسے کمرہ دکھایا. جو بھی چاہیے مجھے بتانا میں لا کے دوں گا. میں یہاں کیوں رہوں جب واپس پاکستان جانا ہے؟ بیڈ پہ ہاتھ پھیرتے اسے دیکھا. اب تم پاکستان بھول جاؤ. یہی تمہارا ملک ہے. یہیں تم نے اگلی زندگی گزارنی ہے. کیبن سے 2 کپ نکالے. نہیں مجھے واپس جانا ہے پلیز. اپنی جگہ سے اٹھتے اس کے پاس آئی. وہ کافی بنا رہا تھا. وہاں کیا کرو گی؟ کچھ بھی نہیں. بچا وہاں تمہارا. یہاں بھی تو کچھ نہیں ہے. وہاں میرا ملک ہے. وہیں سکون تھا. یہاں تو ہر لمحہ اب یہ خوف میرے سر پہ رہے گا کب آپ مجھے کسی کتے کے سامنے ڈال دیں. کافی پھینکتے رالف کے ہاتھ رکے. اگر مجھے تمہیں مارنا ہوتا تو میں اوپر کھینچتا ہی نہ. وہاں لے جانے کا مقصد تھا تو لے کے گیا تھا. کسی اور کو لے جاتے ساتھ. میں ہی کیوں؟ مگ رکھتے اس کی طرف گھما. کیونکہ تمہیں بتانا تھا ہمارا کام کس حد تک خطرناک ہے. یہاں موت سے ڈرنا نہیں بلکہ اسے خوشی خوشی ویلکم کہنا ہے. نورا ساکت رہ گئی. کیا وہ بھی اس کے گینگ کا حصہ بن چکی تھی؟ تمہیں پتہ ہے میں نے یہاں اپنے لیے زمین کا ٹکڑا اور پتھر خرید کے رکھا ہے جہاں میری قبر بنے گی جس پہ میرا نام لکھا جائے گا. واپس سیدھے ہوتے دوبارہ سے کافی پھینکنے لگا. میرا کیا قصور ہے؟ نورا محض سوچ کے رہ گئی. واپس آ کے اسی جگہ خاموشی سے بیٹھ گئی جہاں پہلے بیٹھی تھی. کافی دیر بعد رالف بارٹ نے اسے کافی کا مگ پکڑایا. اگر تم ہمارے گینگ میں شامل ہونے سے بچنا چاہتی ہو تو ایک راستہ ہے. کپ کے کنارے پہ شہادت کی انگلی پھیرتے وہ اس کے پاس ٹکا. کیا؟ نورا نے دونوں ہاتھوں سے کپ کو پکڑا ہوا تھا. مجھ سے شادی کر لو. اس کی آنکھوں میں دیکھتے سبز آنکھیں روشن تھیں. کیا؟ اسے لگا کچھ غلط سن لیا ہے. ہاں مجھ سے شادی کر لو. دیکھو میں کتنی شرافت سے پرپوز کر رہا ہوں. ورنہ جس جگہ تم بیٹھی ہو یہاں 40% بچے اپنے باپ کو نہیں جانتے. ڈھکے چھپے لفظوں میں رالف اسے جو بتانا چاہ رہا تھا وہ نورا کے کورے دماغ کو سمجھ ہی نہیں آیا. مجھے شادی نہیں کرنی آپ سے. سر جھکاتے وہ شرمندہ تھی یا بے بس؟ وہ ہماری وجہ سے اب تک نہیں آئی. عزت اور ریس کب سے اس کا انتظار کر رہے تھے. عذاب بھی واپس آ گیا تھا اب تو. آپ فون کر کے پوچھیں تو صحیح کہاں گئے ہیں.
اشوے تو خود فون کر کے تھک گئی تھی، بیٹھ جاتی تھی لیکن کوئی اٹھاتا نہیں تھا۔ اسام نے فون ملایا تو بزی کر دیا گیا۔ پھر کچھ دیر بعد اسام کے موبائل پہ ابان کا میسج آیا، ہم لوگ فارم ہاؤس آئے ہیں، ہمارا انتظار مت کریں، رات دیر ہو جائے گی۔ میسج سناتے سب کے چہرے دیکھے، عزت اور رضا کا دل ٹوٹ گیا۔ بچے ایزل کے ساتھ تھے۔ اشوے کو غصہ آیا لیکن اسام ریلیکس تھا، اس کے خیال میں زرنم کا اتنا رد عمل تو بنتا تھا۔ دوسری طرف زرنم چینج کر چکی تھی، سفید رنگ کا باربی فراک جو کافی پھولا ہوا تھا، سفید بند ہیلز پہنے وہ خود کو گڑیا سمجھ رہی تھی۔ میں کیسی لگ رہی ہوں؟ ابان کے سامنے گھومتے وہ خوشی سے مسکرائی۔ ابان نے اسے دیکھنے سے گریز کیا، مبادا دل کہیں بہک ہی نہ جائے۔ باہر چلتے ہیں۔ وہ موبائل پہ نظریں جمائے بولا، ایک منٹ میں بال کھول لوں۔ اسکول کے لیے جو پونی بنائی تھی اونچی کر کے وہی ابھی تک بنی ہوئی تھی، بال کمر تک جھول رہے تھے۔ نہیں، ایسے ہی اچھے لگ رہے ہیں۔ ابان نے سختی سے روکا، آ جائیں اب۔ اس کا ہاتھ پکڑتے باہر جانے کے لیے فورس کیا۔ وہ بھی اس کی تقلید میں اپنے فراک پہ نزاکت سے ہاتھ رکھے چلنے لگی۔ سیڑھیوں کے 2 سٹیپس اترتے ابان نے اس کے ڈریس کو اوپر کیا۔ ہم لوگ موویز میں جیسے ہوتا ہے، مطلب اگر آپ گھوڑے پہ بیٹھیں اور مجھے بھی اپنے ساتھ بٹھائیں، پھر ہم لوگ ہارس رائڈنگ کریں۔ وہ اس کے آگے آگے چل رہی تھی اور ابان اسے بنا پلکیں جھپکائے دیکھ رہا تھا۔ وہ واقعی گڑیا تھی، پیچھے مڑ کے اسے دیکھتی اور پلکیں جھپکاتی، پھر ہاتھ ہلا کے بات کرتی اور ہنستی جاتی۔ آپ کو گھوڑے پہ بیٹھنا ہے؟ استبل کے سامنے رکتے اسے دیکھا۔ جی۔ گردن اسپات میں ہلاتے کالے رنگ کے گھوڑے کو دیکھا جسے ابان کھول رہا تھا، پھر جمپ کر کے گھوڑے پہ بیٹھ گیا۔ زرنم اسے دیکھ رہی تھی، اس کے باہر آتے اپنا ہاتھ آگے کیا۔ ابان بے اختیار مسکرایا۔ موویز میں تو اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے، صرف سوچا، پھر اس کا ہاتھ پکڑتے اسے اپنی طرف کھینچا اور اپنے سامنے اپنی طرف رک کرتے بٹھایا۔ زرنم کھلکھلا کے ہنسی تھی، دونوں کا چہرہ ایک دوسرے کی طرف تھا۔ ابان نے گھوڑے کی لگام کھینچتے چلنے کا اشارہ کیا۔ قابو رہیے گا۔ ایک ہاتھ اس کی کمر میں ڈالتے اپنے قریب کیا۔ گھوڑا آہستہ آہستہ چل رہا تھا۔ اوکے۔ زرنم نے آنکھیں بند کرتے اس کی خوشبو کو اپنے اندر اتارا۔ ایک لمحے میں ساری شوخی غائب ہوئی، وہ اتنے قریب تھے۔ گھوڑا تیز ہو رہا تھا، زرنم کی جان ہوا ہونے لگی۔ کس کے ابان کو پکڑا۔ میں گرنے لگی ہوں۔ جب ہوا کی سرسراہٹ تیز ہوئی تو زرنم کی آواز ابان کے کانوں میں گولی، آپ کو شوق تھا ہارس رائڈنگ کا؟ اسے اور خود میں بھیجا، ہم لوگ گر جائیں گے ابان۔ نہیں گریں گے۔ اس کے گال پہ ہونٹ رکھتے وہ سامنے بھی دیکھ رہا تھا۔ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ زرنم کی سانسیں تیز ہو رہی تھی، اوپر سے ابان کو رومانس سوچ رہا تھا۔ ہم ہارس رائڈنگ کر رہے ہیں، پلیز مجھے نیچے اتاریں۔ اس کے کان کے قریب چیخی، ابھی تو شروع کیا ہے میری جان۔ گھوڑا ہوا سے باتیں کرنے لگا تو زرنب کی جان نکلی، میں گر جاؤں گی۔ میں گرنے نہیں دوں گا، مجھ پہ بھروسہ رکھیں۔ بند آنکھوں کو لمحہ بھر دیکھا۔ گھوڑے کی ٹک ٹک پورے فارم ہاؤس میں گونج رہی تھی جب ایک دم اس کا پاؤں کسی گڑھے میں آیا۔ گھوڑا ان بیلنس ہوا ہی تھا کہ زرنب کی چیخ بلند ہوئی۔ کچھ نہیں ہوا۔ گھوڑا گرے بنا دوبارہ سے دوڑنے لگا۔ آپ نے کہا تھا نہیں گریں گے۔ وہ آنکھیں بند کیے یہی سمجھ رہی تھی شاید وہ گر چکی ہے۔ گھوڑے کی لگام ڈھیلی کرتے ابان نے اسے آہستہ کیا۔ گھوڑا آہستہ ہوتے رک گیا تو ابان نے خود سے چمٹی زرنب کو سیدھا کیا۔ ہم لوگ گر گئے ہیں نا؟ اس کی آنکھوں میں خوف زدہ آنکھیں ڈالتے پوچھا۔ نہیں، ابھی نہیں گرے، بس گرنے ہی والے ہیں۔ اس کی کمر پہ ہاتھ رکھتے مسکراہٹ دبائی۔ آپ مذاق کر رہے ہیں؟ نہیں، جب گر جائیں گے تب کھولنا آنکھیں۔ اس کا گال ابان کے کندھے پہ ٹکا تھا۔ ٹھیک ہے۔ شرٹ مضبوطی سے پکڑے وہ گرنے کا انتظار کرنے لگی۔ اسے لگ رہا تھا گھوڑا ایک طرف ہو گیا ہے، بس گرنے لگے ہیں۔ گھوڑے کو واپس موڑتے لگام کھینچی۔ آپ مجھے گرنے دیں گے؟ زرنب حیران بھی تھی۔ نہیں، کبھی بھی نہیں۔ اب گھوڑا آہستہ آہستہ چل رہا تھا۔ تو ابھی انتظار کس چیز کا کر رہے ہیں؟ سر اٹھاتے اسے گھورا۔ میں نہیں، آپ کر رہی ہیں۔ سنجیدگی سے اسے دیکھا، پھر سارے راستے زرنب نے ابان کو نہیں چھوڑا تھا۔ واپس استبل کے قریب رکتے پھر سے زرنب کو دیکھا۔ گھوڑے نے ہمیں گرنے نہیں دیا؟ استبل دیکھتے پوچھا۔ دانستہ اس کا نام لینے سے گریز کیا۔ جی، اور اب ہمیں اترنا ہے۔ وہ ہنوز ویسے ہی بیٹھی تھی، پرسکون انداز میں۔ اوکے۔ پھر ابان پہلے خود اترا، پھر اسے اٹھا کے اتارا۔ ہم لوگ گرنے سے بچ گئے۔ گہرا سانس لیتے اتر کے کھڑے ہوتے بے خیالی میں زرنب نے ابان کا ہاتھ پکڑا، ورنہ ہم لوگ ابھی وہیں بے ہوش پڑے ہوتے۔ اب دوسرا ہاتھ بھی اس کے ہاتھ پہ رکھا۔ ابان نے گھوڑا واپس اندر باندھنا تھا،
लेकिन जरनम उसका हाथ पकड़ के खड़ी थी। आपने राइटिंग कहाँ से सीखी है? पापा से सीखी थी, थोड़ी और कुछ खुद करके आई है। आप मुझे भी सिखा दें। चेहरा ऊपर करके उसे देखा। वो वाइट वाला घोड़ा भी मुझे दे दें। लगे हाथों बाकी घोड़ों में से एक अपने लिए भी सिलेक्ट कर लिया। वो तो किसी और का है, किसी और को ना दें, ये अब से मेरा है। उसका हाथ छोड़ते वो सुलाखों के पास गई। अबान ने काले घोड़े की रस्सी पकड़ते उसे अंदर किया, फिर अस्तबल का दरवाज़ा बंद कर दिया। ये बहुत खतरनाक है, आप वो ब्राउन वाला लें। नहीं, वो प्यारा नहीं है, मैं इस वाले पे ज़्यादा अच्छी लगूंगी। ये अजान का है, वो नहीं देखा। उसे पास रखने के लिए अजान का कह दिया क्योंकि वो घोड़ा काफ़ी बिगड़ा हुआ था। आप अजान से कहीं वो मुझे दे दे, मैं आपको अच्छा वाला ले दूंगा, चले अंदर। उसकी कलाई थामते पूछा। नहीं, हम ये बाग देख लें। रात का अंधेरा फैलना शुरू हो चुका था। दूर जुगनू टमटमा रहे थे। इस वक्त नहीं, फिर कभी आएंगे। उसके सुनने बगैर अंदर ले आया। फिर आसाम से कॉल करके पूछा इज्जत और रजा चले गए हैं या नहीं। तसल्ली करके वो उसे घर लेके आया था। घर आके जरनम अपने और ऐदल के मुश्तरका रूम में चली गई। घर के किसी फर्द से मुलाकात नहीं हो सकी, सो मतवक्का डांट से बचत हो गई। रात का अंधेरा बाहर फैला तो सितारों ने अपनी खूबसूरती आसमान पे बिखेरना शुरू कर दी। उस काले रंग के छोटे से घर में दो नफूस उसी हालत में एक दूसरे के आमने सामने बैठे थे। उसके इंकार से रॉल्फ बार्ट को कोई फर्क नहीं पड़ता था। कॉफ़ी का खाली मग उठा के शेल्फ पर रखते वो बहुत पुरसकून था। वो पहले से ही जानता था नौरा कभी भी इतनी आसानी से मस्बत जवाब नहीं देगी। मैं अभी बाहर जा रहा हूँ, तुम ये ख़त्म करके आराम कर लेना। अपने कमरे की तरफ जाते उसे देखा। कुछ देर बाद जब वो बाहर निकला तो ब्राउन कलर का नरम मुलायम कोट जो घुटनों तक आ रहा था, वो खुद को सर्दी से बचाए रखने के लिए तैयार था। उसे कुछ ग्रॉसरी का सामान लेना था। पर्दे गिराते एक नज़र उसे देखा। वो हनूज उसी पोजीशन में बैठी जाने क्या सोच रही थी। कॉफ़ी भी अब तक ठंडी हो चुकी थी। नौरा जेबों में हाथ डाले उसके करीब आया। तुम आराम कर लेना, मुझे देर हो सकती है। मैं कोशिश करूँगा जल्दी वापस आने की। उसे देखते कहा। बिना होठों को हरकत दिए उसे जवाब दिया। फिर उसने दरवाज़ा लॉक करते बाहर कदम रख दिए तो नौरा ने उसके जाते ही कॉफ़ी का मग साइड पे रखा। उसे फ़िलहाल किसी चीज़ की तलब नहीं थी। वो बस वहाँ से भाग जाना चाहती थी, लेकिन उसका कोई रास्ता नहीं था। सीने पे बाजू बांधे वो लेट गई। उसकी ज़िंदगी में बहुत कुछ बदल गया था, हत्ता कि उसका हुलिया भी। अपने गाउन को छूते वो छत को घूर रही थी। वहीं लेटे लेटे उसकी आंख लग गई। दोबारा खटके की आवाज़ पे जागी तो रॉल्फ अभी ताज़ा दम होके अपने रूम से निकल रहा था। सिर्फ वाइट ट्राउज़र पहने, भीगे कंधों पे टॉवल रखे वो किचन की तरफ गया। क्या खाओगी? उसे किसमिसाते देख के पूछा। कुछ नहीं। वो उसे बगौर देख रही थी। चौड़े कंधों से नीचे कमर तक पानी फिसल के ट्राउज़र में जज्ब हो रहा था। ठीक है, अगर भूख लगे तो बताना। वो फ्राइंग पैन में बटर की टिक्कियाँ रखते घूमा। तुम कहीं इसलिए तो नहीं मना कर रही कहीं मैंने कुछ मिलाया ना हो? नौरा बस उसे देख के रह गई। माथे पे गीले बाल चिपके उसकी सब्ज आंखों को ढकने की कोशिश कर रहे थे। देखो, अभी तुम्हारे सामने बना रहा हूँ, कुछ नहीं मिला रहा। बता दो खाना है तो ज़्यादा बना लेता हूँ। बालों को उंगलियों की कंघी बनाते पीछे किया। ठीक है। नौरा ने उसके शक को यकीन में बदल दिया, यानी वो इसीलिए नहीं खा रही थी। जालिम। टमाटर और हरी मिर्चें डालते बुड़बुड़ाया। फिर बाकी चीज़ें मिला के कुछ बनाने लगा। उस बैग में तुम्हारे कपड़े हैं, तुम नहा लो, अच्छा महसूस करोगी। खाना बना के उसे देखा। वो वहीं लेटी कब से उसे देख रही थी। इतनी महारत से वो काम कर रहा था जैसे वो एक प्रोफेशनल शेफ हो। उठ के बैग खोला, कपड़े निकाले। 4-5 अलग अलग सूट थे। मैं ये पहनूंगी। स्कर्ट्स थी और पजामे के नाम पे टाइट्स। हाँ तो शेल्फ साफ करते उसे घूरा। नहीं, मुझे कोई अच्छे कपड़े ला के दो। सारे कपड़े फैला दिए। रॉल्फ वाइपर छोड़ के उसके पास आया, फिर कपड़े देखे। अच्छा, ये शर्ट पहनो, जीन्स मैं देता हूँ। एक शर्ट निकाल के दी जो कदरे खुली थी, फिर अपनी जीन्स नीचे से काटी और उसे दी। ये लो, अगर खुली हुई तो सेफ्टी पिने लगा लेना, नहीं तो मैं बेल्ट बांध दूंगा। दुपट्टा कपड़े उठाते पूछा। दुपट्टा क्या करना है? यहाँ तुम ऐसे ही रह सकती हो, तुम्हें कोई नहीं टोकेगा। नहीं, मुझे दुपट्टा भी चाहिए।
کپڑے واپس صوفے پہ پھینک دیے۔ اسے یہ چست کپڑے بالکل نہیں بھا رہے تھے۔ ان سے اچھا وہ پھٹے پرانے کپڑوں میں کمفرٹیبل فیل کرتی تھی۔ اچھا ابھی تو یہ پہنو نا، پھر کل جائیں گے اوسلو بریکٹ شہر، وہاں سے اپنی پسند کے لے لینا۔ دوپٹے اور پاکستانی سٹائل میں کپڑے ملیں گے؟ اس سے پوچھا۔ نہیں، مشکل ہے، نہ ملے تو بھی ارینج کر دوں گا، فی الحال تم فریش ہو جاؤ، بہت بھوک لگی ہے۔ نورا نہ چار وہی اٹھا کے واش روم میں گھس گئی۔ وہ وہاں دوپٹہ تلاش رہی تھی جہاں عورتیں سرے عام کپڑے اتارتے ہوئے بھی نہیں شرماتی تھی۔ زرنم بیٹا، تمہارا مجھے رویہ کچھ سمجھ نہیں آتا عزت اور ریس کے لیے۔ صبح ناشتے کی ٹیبل پہ ہی اشوے نے زرنم کو جا لیا۔ وہ اسکول کے لیے تیار تھی، بس ناشتہ کر کے ابان اسے ڈراپ کر دیتا۔ کیسا رویہ ہے؟ ابان جو بریڈ پہ جیم لگا رہا تھا ہاتھ روکے دونوں کو دیکھا۔ آج جم کرنے کی بجائے وہ ان کے ساتھ بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا۔ میں تم سے نہیں زرنم سے بات کر رہی ہوں، اشوے تڑک کے کہتے ہوئے دوبارہ زرنم کی طرف گھومی جو چھوٹے چھوٹے نوالے لیتی ناشتہ کر رہی تھی۔ اس ذکر پہ پہلو بدل کے رہ گئی۔ ایزل کے پیپر ہو رہے تھے، وہ سیکنڈ ٹائم جاتی تھی۔ کل شام کو کہاں گئے تھے؟ اتنی دیر انتظار کیا تمہارا سب نے؟ زرنم کا رنگ فک ہوا۔ تمہارے بہن بھائی پوچھ رہے تھے ان کی بڑی بہن کہاں ہے؟ اشوے اس کے تاثرات سے بے خبر بول رہی تھی۔ دعوت تھی دوست کے ہاں، فارم ہاؤس سے واپسی پہ وہیں چلے گئے تھے۔ نامحسوس طریقے سے ابان نے اس کی گود میں رکھے ہاتھ کو تھاما جو دوسرے ہاتھ سے مسلتے اس کا حشر بگاڑ رہی تھی۔ تو اتنی دیر کیوں کرتی؟ اتنا زیادہ کھانا تھا کہ رات تک ختم نہیں ہوا؟ ٹونٹ کرتے اشوے نے اپنے لیے چائے نکالی۔ کیوں بلا وجہ کی ٹینشن کریٹ کر رہی ہیں؟ جب وہ نہیں چاہتی ان سے ملنا تو ہم فورس نہیں کریں گے۔ اسام نے ہاتھ اٹھاتے اشوے کو روکا۔ زرنب نے کھڑے ہوتے اپنا بیگ اٹھایا اور باہر نکل آئی۔ اسے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ آپ اسے ماں باپ سے قریب کرنے کی بجائے دور کر رہے ہیں۔ آدھی زندگی اس نے ان کی وجہ سے دور گزاری ہے، اب باقی کی زندگی وہ اپنی انا کی وجہ سے دور رہے گی۔ یہ اچھی بات ہے۔ جس طرح آپ چاہ رہی ہیں ایسے مسئلے حل نہیں ہوں گے۔ جب تک اس کے دل میں جگہ نہیں بنے گی وہ انہیں قبول نہیں کر سکے گی۔ اسام اور اشوے زرنم کو لے کے بحث کر رہے تھے۔ اب میں بات کر لوں گا ماما، پلیز آپ یوں ہر وقت ان کے ماں باپ کو ڈسکس مت کیا کریں۔ انہیں چپ کرواتے ابان اٹھ گیا۔ جب تک زرنم خود نہیں چاہے گی اسے کوئی نہیں کہے گا کہ وہ ان سے ملے۔ ایک سنجیدہ نظر ان پہ ڈالتے وہ باہر نکل آیا۔ ہمیں بچوں کی لائف میں انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے، نیکسٹ احتیاط کیجیے گا۔ اسام نے نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے اشوے کو سمجھایا۔ وہ خاموش ہو گئی۔ اس کا مقصد بھی کسی کو ہرٹ کرنا نہیں تھا، وہ بس سب کو ایک ساتھ کرنا چاہتی تھی۔ زرنب گاڑی میں اس کا انتظار کر رہی تھی۔ دروازہ کھولتے اندر بیٹھتے اسے دیکھا۔ اپنے ایموشنز کنٹرول کرنا سیکھیں، ہر دفعہ ہر بار آپ بچ نہیں سکیں گی۔ گاڑی سٹارٹ کرتے گیٹ سے باہر نکالی۔ وہ خاموشی سے اپنے ہاتھوں کو دیکھتی رہی۔ یعنی یہ بات طے تھی، وہ کبھی بھی اپنے ماں باپ سے پیچھا نہیں چھڑوا سکتی۔ سارا راستہ خاموشی سے کٹ گیا۔ اسے ڈراپ کر کے ابان خود آفس چلا گیا۔ ناروے میں زیادہ تر ٹھنڈ ہی ہوتی تھی، اصلوں میں بھی سردیوں کا سیزن سٹارٹ ہو رہا تھا۔ باہر نکلتے رولف بارڈ نے دروازہ بند کیا۔ نورا اس کے پیچھے کھڑی تھی۔ تمہیں سائیکل چلانی آتی ہے؟ سائیکل کے پاس آتے رولف نے اس سے پوچھا۔ ہاں تھوڑی بہت۔ سورج ڈھونڈنے کی کوشش کرتے وہ آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ بیٹھو۔ سائیکل سیدھی کرتے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ آج جو سائیکل تھی اس میں پیچھے کی طرف ذرا نیچے ہو کے ایک سیٹ بنی تھی جسے سپنج کی مدد سے کمفرٹیبل بنایا گیا تھا۔ سائیکل پہ وہ لوگ ٹرنل تک آئے تھے۔ وہاں سے بس پہ سوار ہوتے رولف نے نورا کا ہاتھ پکڑ لیا۔ تم یہاں کھو جاؤ گی تو کیسے ڈھونڈوں گا؟ شہر میں داخل ہونے تک اس کا ہاتھ رولف کے ہاتھ میں تھا۔ بہت ساری شاپنگ جو نورا نے اپنی پسند کی تھی اور اس سے کئی زیادہ رولف نے نورا کے لیے خود کی تھی۔ اسے اندازہ نہیں تھا نیکسٹ سیزن میں کتنی زیادہ ٹھنڈ پڑنے والی ہے۔ برف باری سے ہر چیز سفیدی میں ڈھل جاتی تھی۔ پتہ نہیں وہ اتنا سرد موسم کیسے برداشت کرے گی، یہی سوچ کے بہت کچھ خرید لیا تھا۔ شام کو واپسی پہ رولف نے گھر کی ایک چابی نورا کے حوالے کر دی۔ یہاں الکا بریکٹ عورت کا نام رہتی ہیں جن سے میں تمہیں جلد ملواؤں گا، بہت اچھی لیڈی ہیں۔ تمہیں کوئی مسئلہ ہو تو ان کے پاس جا سکتی ہو،
پیچھے بیٹھی نورا کو بتاتے ایک پیلے رنگ کے گھر کی طرف اشارہ کیا۔ تمام بیگز نورا نے بمشکل سنبھالے ہوئے تھے۔ گھر کے پاس رکتے ہی وہ اتری۔ یہ خود لے کے آؤ، وہیں زمین پہ سب پھینکتے الجھی۔ بارٹ نے دروازہ کھولتے اسے دیکھا، پھر ہلکا سا مسکرایا۔ سامان تمہارا ہے اور میں اٹھاؤں؟ آئی برو اچکاتے پلٹ کے قریب آیا اور سب اٹھا لیا۔ میں صرف اسی لڑکی کی اتنی تابعداری کروں گا جو میرے دل پہ راج کرے گی، یعنی میری بیوی۔ وہ اسے جتا رہا تھا۔ شادی کرنے کا شوق ہے تو بیویوں کے عجیب عجیب نخرے بھی ہوتے ہیں، سب اٹھانے پڑیں گے۔ تم میری بیوی تو نہیں ہو، تم چاہتے تو ہو نہ بن جاؤں۔ اندر آتے بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ وہ بہت تھک گئی تھی۔ اب نہیں چاہتا کیونکہ مجھے ایک قابل لڑکی چاہیے، تم جیسی پھوڑ اور ڈرپوک نہیں۔ سامان اپنی جگہ پہ سیٹ کرتے چوٹ کی۔ ہاں ٹھیک ہے، مجھے واپس پاکستان چھوڑ آؤ، میں وہاں بہت قابل ہوں۔ ہاں بس مانگنا آتا ہے، یہ تمہاری قابلیت ہے؟ استہزائیہ انداز میں کہتے کبڈ بند کیا۔ نورا جو کچھ اچھا محسوس کرنے لگی تھی اس کے لیے لب بھینچے۔ یہی تو اس کی حقیقت تھی، وہ ہمیشہ مانگنے والی ہی رہے گی۔ سوچتے اسے دیکھا، وہ اس کی طرف پیٹھ کیے کام میں مصروف تھا۔ اس کی خاموشی پہ مڑ کے دیکھا۔ کیا ہوا؟ زمین پہ پنجوں کے بل بیٹھتے اب ریک میں جوتے سیٹ کر رہا تھا۔ تمہیں پتہ تھا میں مانگنے والی ہوں، مجھ میں ایسا کچھ نہیں ہے جو کسی کو متاثر کر سکتا ہے۔ ہاں مجھے اچھی طرح پتہ ہے، پھر تم مجھے کیوں لے کے آئے؟ وہی رہنے دیتے۔ ایکچولی تمہیں میں نہیں کوئی اور لے کے آیا ہے۔ ہاتھ جھاڑتے وہ کھڑا ہوا۔ تم ہی تھے، جھوٹ مت بولو۔ نہیں میں نہیں تھا۔ تمہیں یاد ہے ایک آدمی تمہارا پیچھا کرتا تھا؟ جب تمہارے فادر کی ڈیتھ ہوئی تھی تو وہی تمہیں وہاں سے لے کے گیا تھا، وہ تمہیں یہاں لایا ہے۔ پھر تمہیں کیسے پتا کہ میں فقیر نہیں تھی؟ ان باتوں کو چھوڑو، مجھے کل صبح صبح نکلنا ہے، اور کوئی پتہ نہیں میں واپس آؤں گا یا نہیں۔ تم یہاں اکیلی بھی محفوظ ہو، اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو الکا آنٹی سے ہیلپ لے لینا، وہ تمہیں سب کچھ دیں گی۔ یہ تمہارا موبائل۔ پھر اپنی جینز کی جیب سے موبائل نکال کے اسے پکڑایا۔ اس میں میرا نمبر سیو ہے، تم مجھے نارویجن ٹائم کے مطابق بس دن میں ایک بار کال کر سکتی ہو، وہ بھی رات کے 2 بجے۔ اسے سمجھاتے اب وہ اپنی پیکنگ کر رہا تھا۔ کتنے دن بعد آؤ گے؟ موبائل پکڑتے پوچھا۔ کوئی پتہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے 2 دن لگیں، ہو سکتا ہے 2 ماہ۔ یہ کام بے منحصر ہے۔ تمہاری ضرورت کی تمام چیزیں یہاں رکھ دی ہیں، جو چیز چاہیے ہو یہاں سے لے لینا، اشارہ کرتے بتایا۔ کچھ دیر اس کے پاس بیٹھا رہا، پھر اپنے روم میں سونے کے لیے چلا گیا۔ نورا وہیں چھوٹے سے ٹی وی لاؤنج میں ہی سوتی تھی۔ اوسلو کا موسم کافی سرد ہو چکا تھا۔ مارچ کا مہینہ شروع ہوتے ہی یخ بستہ ہواؤں نے اوسلو کا رخ کیا تو برف باری نے بھی اپنی جھلک دکھانا شروع کر دی۔ ٹھٹھرتی شام میں وہ جیبوں میں ہاتھ ڈالے میرون رنگ کا لیدر کوٹ جو اس کے ٹکنوں کو چھو رہا تھا پہنے تیزی سے چلتا ہوا اپنے اپارٹمنٹ میں داخل ہوا۔ اسے اسائنمنٹ تیار کرنی تھی جو صبح لاجمی یونیورسٹی میں سبمٹ کروانی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ جو ہی اندر داخل ہوا سامنے حسان بیٹھا اسی کی راہ دیکھ رہا تھا۔ نیلے ہونٹوں کو سختی سے بھینچے ایک نظر اسے دیکھا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، پلیز میرے کپڑے نکال دو۔ جیکٹ اتارتے کچن میں آیا۔ گرم پانی کا گلاس اپنے اندر انڈیلتے کچھ حدت کا احساس ہوا۔ اپنی نچڑتی جینز وہیں کھڑے کھڑے اتاری، پھر کپڑے لیے اندر چلا گیا۔ 3 لیئرز میں کپڑے جو بھیگے ہوئے تھے اتارتے اپنا بدن صاف کیا۔ ابھی بھی خون کے نشانات پاؤں کی انگلیوں پہ نظر آ رہے تھے، جنہیں گرم پانی کے ٹب میں ڈالتے اپنا سر شاور کے نیچے کیا، پھر شاور کھول دیا۔ پچھلے 6 گھنٹے مسلسل اس نے یخ سردی میں گزارے تھے۔ اس کے اندر اتنی کیپیسٹی تھی کہ وہ برف کے اندر بھی خود کو گرم رکھے ہوئے تھا۔ گرم پانی سے شاور لیتے کچھ سکون ہوا۔ پھر کپڑے پہن کے باہر آیا تو حسان ٹیبل لگا چکا تھا۔ سب ٹھیک سے ہو گیا؟ حسان نے انڈے کے سلائس کرتے اس کی پلیٹ میں رکھے۔ ہاں بس لاسٹ میں پرابلم ہو گئی تھی۔ نوالہ لیتے اپنے ہاتھ رگڑے۔ باہر کی نسبت کمرہ گرم تھا، ہیٹر بھی آن تھا جس سے جسم کو حرارت مل رہی تھی۔ انہیں پتہ تو نہیں چلا؟ حسان بھی ساتھ ساتھ کھا رہا تھا۔ چل گیا تھا پتہ، لیکن انہیں کنفرم نہیں ہے کہ کون تھا۔ بس باہر نکلتے ان کی آنکھ کھلی اور مجھے دبوچ لیا۔ اوہ پھر تم نے کچھ کیا تو نہیں ان کے ساتھ؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتے پوچھا۔ نہیں بس ان کے پیر پہ کیل ٹھوک کے آیا ہوں اور ایک ہاتھ کو بھی دیوار کے ساتھ فٹ کر دیا تھا، سکون سے کھاتے اسے بتایا۔
حسان کے تاثرات ایسے تھے جیسے شرم تو نہیں آئی ہوگی یہ سب ایک بوڑھی عورت کے ساتھ کرتے ہوئے۔ کیا کرتا یار؟ عین وقت پہ وہ سامنے آ گئیں، ورنہ آسانی سے کام ہو جاتا۔ کھانا فنش کرتے ہاتھ صاف کیے، پھر اسائنمنٹ بنانے کے لیے لیپ ٹاپ لے آیا۔ حسان نے کافی مدد کی تھی اس کی۔ 2 بجے تک کام مکمل کر کے حسان نے گھر کال کی۔ تھوڑی دیر اشوے سے بات ہوئی تھی۔ زندگی اب صحیح معنوں میں مصروف نظر آتی تھی۔ اگلا دن بھی معمول کے مطابق تھا۔ پہلے میک ڈونلڈ میں ڈیوٹی سر انجام دی، پھر یونیورسٹی میں اس کا پہلا سیمسٹر کمپلیٹ ہونے والا تھا۔ اس کے بعد ہی پاکستان جانے کا ارادہ تھا۔ وہ کمرے میں اکیلی بیٹھی ہوئی جانے کیا سوچ رہی تھی جب ابان روم میں داخل ہوا۔ ایک ہاتھ میں لیپ ٹاپ اور دوسرے میں کافی کا مگ اٹھائے اس کے پاس بیٹھا۔ کافی پئیں گے؟ اسے اپنی طرف متوجہ کرتے لیپ ٹاپ سائڈ پہ رکھا۔ سفید ٹراؤزر پہ براؤن کلر کی ٹی شرٹ پہنے اس کے کسرتی بازو نمایاں ہو رہے تھے۔ نفی میں گردن ہلائی۔ مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ نم پلکیں اوپر اٹھاتے اسے دیکھا، وہ رو رہی تھی۔ ابان نے بے ساختہ اس کا ہاتھ تھاما۔ کہیں، میں سن رہا ہوں۔ مگ سائڈ ٹیبل پہ رکھتے دوسرا ہاتھ بھی ہاتھ پہ رکھا۔ پھپھو کو برا لگتا ہے نا میرا ان لوگوں کو نہ ملنا؟ وہ اسے حزن زدہ آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ مجھ سے نہیں ہوگا ابان، اگر پھپھو نے مجھے کہا کہ میں ان سے ملوں، ان سے اچھا بیہیو کروں۔ مجھے ان سے شدید نفرت ہے، مجھے ان کی باتیں کرنا اور سننا بھی اچھا نہیں لگتا۔ جس بات کی شدت سے اس کا چہرہ سرخ ہوا۔ آپ پلیز مجھے یہاں سے کہیں اور لے جائیں۔ اس لمحے ابان کو وہ ایک سنڈریلا لگی جو اپنی ماں کے ظلم سے سہم کے ایک کونے میں چھپ جاتی ہے۔ میرے ہوتے آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا، ماما بھی کچھ نہیں کہیں گی اب۔ اس کی ہتھیلی اپنے ہاتھوں میں مسلتے یقین دلایا۔ آپ جب یہاں نہیں ہوں گے تو وہ کل کی طرح مجھے کہیں گی؟ نہیں کہیں گی، آپ مت سوچیں اس بارے میں۔ جتنا سوچیں گی اتنا ٹینشن ہوگی۔ نارمل رہیں، وہ اسے پیار سے سمجھا رہا تھا۔ ایک اور بات بھی۔ دوبارہ سے اسے دیکھا۔ آپ پھپھو سے کہہ کے مجھے اپنے روم میں شفٹ کروا لیں۔ مجھے ایزل کے ساتھ رہنا اچھا نہیں لگتا، اس کی پرائیویسی بھی ڈسٹرب ہوتی ہے اور میں بھی۔ ٹھیک ہے، ابھی آپ کا سامان یہاں سیٹ کروا دوں گا۔ حامی بھرتے ہاتھ تھپ تھپایا۔ اور بھی ایک بات۔ جی جی سن رہا ہوں۔ مجھے موبائل بھی لے دیں۔ اب کے نظریں جھکی تھیں۔ اور کوئی حکم؟ اس کی تھوڑی اوپر کرتے آنکھوں میں جھانکا۔ وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ نہیں۔ دوسرے ہاتھ سے بال پیچھے کرتے وہ ہلکا سا بلش ہوئی۔ آپ میرے ساتھ ایسے بات کرتے ہوئے بہت کیوٹ لگ رہے ہیں۔ ماتھے پہ بکھرے بالوں کو دیکھتے وہ ایسے تھی جیسے بارش کے بعد دھوپ تمام مناظر نمایاں کر دیتی ہے۔ آپ میری ذمہ داری ہیں، آپ پہ کوئی آنچ آئے مجھے برداشت نہیں ہوگا۔ ہاتھ کی پشت پہ لب رکھتے وہ پیچھے ہوا۔ یہ چھوٹی چھوٹی ٹینشنز لینا چھوڑ دیں، آپ بس میرے بارے میں سوچا کریں۔ اس کے پاس سے اٹھتے وہ ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ زینب نے اس کی پشت دیکھتے کافی کو دیکھا جو آدھا مگ تھی۔ اسے ابان سے محبت ہونے لگی تھی۔ بے اختیار دل کو دھڑکا لگا۔ مگ اٹھا کے لبوں سے لگاتے ہونٹ کپ کپائے تھے۔ ابان کپڑے لیے باہر آیا تو اس کے ہاتھ میں مگ دیکھتے ٹھہر گیا، پھر مسکراتے باتھ روم کا دروازہ سلائڈ کرتے اندر چلا گیا۔ زینب نے شرمندہ ہوتے واپس کپ رکھ دیا۔ اف جانے کیا سوچیں گے اب۔ سر پہ ہاتھ مارتے پاس پڑا پیپر اٹھا کے کپ پہ رکھ دیا، پھر وہیں سیدھی ہو کے لیٹ گئی۔ وہ اس کمرے میں خود کو محفوظ سمجھنے لگی تھی۔ شاید وہاں کے مکین کا تحفظ تھا جو اسے بھرپور یقین کے ساتھ میسر تھا۔ سو میرے عزیز لسنرز، دس واز دی اینڈ آف دس ایپیسوڈ، ہوپ دیٹ یو لائک اٹ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب ٹو مائی چینل because that's how you can encourage me and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. Allah Hafiz.